बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज निबोश IG1 के एलिमेंट 1 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लीगल रीजंस फॉर मेंटेनिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। द लीगल रीज़न जो कवानीन है, जो कानूनी वजूहात हैं जिस वजह से हम हेल्थ सेफ्टी को करते हैं, वो कौन कौन से हैं। द लीगल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ सेफ्टी रिलेट्स टू द फ्रेम वर्क ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ। बेसिकली एक फ्रेम वर्क बनाया गया है जो ILO ने, ISO ने, इस तरह मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अदारे हैं उन्होंने ये बनाया, उस फ्रेम वर्क के साथ रिलेट्स है, उसके साथ उसका तल्लक है। दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाया गया है। तो मोस्ट कंट्रीज हैव लॉ, बहुत सारे मुल्कों के कानून है, एंड सेट स्टैंडर्ड्स अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं हेल्थ और सेफ्टी रिस्क के बारे में। और फेलुअर टू अचीव, अगर उसे नहीं कोई भी बंदा पूरा करेगा तो दीज मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू एनफोर्समेंट एक्शन। अगर वो ये कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन होगा। एनफोर्समेंट कहते हैं ताकत के साथ अमल करवाने वाले लोग, जैसा कि पुलिस है, जैसा कि रेंजर्स हैं, कोई एजेंसीज हैं, जैसा कि जो एंटी करप्शन वाले हैं, या जो ऐसे अदारे जो बाई फोर्स आपके ऊपर अमल करवा सकते हैं। हमारे सिविल डिफेंस अदारा जो वो ये काम करता है। तो ये प्रोसिक्यूशन जो है वो मतलब वो उनका जो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अदालती कार्रवाई बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के अंदर, कि अगर वो नहीं पूरा करेगा कम से कम जो स्टैंडर्ड्स हैं, मसलन वो कहते हैं कि कम से कम ये 4 पॉइंट ज़रूर पूरे कर लें, तो इतने कर लेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना ये फिर आपके खिलाफ एक्शन। आप नहीं पूरा करते तो क्या होगा, इन्फोर्समेंट एक्शन होगा। वो आपको ज़बरदस्ती नोटिस जारी कर सकते हैं, वो आपका बिजनेस रोक सकते हैं, वो आपको प्रोसिक्यूशन पे लेके जा सकते हैं अदालती कार्रवाई के लिए। वो अदालत जो है वो आके फाइन कर सकती है, अदालत जो है वो जेल में भेज सकती है, कुछ भी कर सकता है। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कैन लीड टू अ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जो कामयाब प्रोसिक्यूशन है यानी कि जिसमें कि अदालत का फैसला साबित हो जाता है तो फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है। तो ये छोटे से क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बेसिकली ये क्वेश्चन सारा एक ही है, सारा लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में ही है। तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में क्या है कि देयर आर नो ट्रूली ग्लोबल लॉ गवर्निंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया का जो कानून है वो कोई ऐसा नहीं है जो कि गवर्न करता हो वर्क प्लेस और हेल्थ सेफ्टी के तमाम इश्यूज़ को, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट कंट्रीज हैव देयर ओन लॉज, बहुत सारे मुल्कों के अपने कानून हैं, डेवलप टू टैकल देयर ओन इश्यूज एंड कंसर्न, और हर एक अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपने जैसे जापान में जलजले बहुत आते हैं, ठीक है, कुछ मुल्कों में सैलाब आते हैं, कुछ मुल्कों में जो है हवाएं बहुत तेज़ चलती है। तो इस तरह हर एक के अपने अपने इश्यूज़ हैं और वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ को अपने मुताबिक उन्होंने सेट किया होता है। ताहम जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO इज़ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी है। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द ILO, बहुत सारे मुल्क इसके मेंबर हैं। और 2 प्राइमरी आउटपुट्स ऑफ द ILO आर कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। तो जो मेन इनकी 2 प्राइमरी आउटपुट्स हैं, जो इनके मेन काम है ILO के, वो एक तो ये कन्वेंशन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर रिकमेंडेशन देते हैं वहाँ पे अपनी कि हमारे ख्याल में ये कानून बनने चाहिए। तो ये इसका मेन काम है। दीज सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ डिटेल हेल्थ एंड सेफ्टी इज द प्रायोरिटी अराउंड द वर्ल्ड लेजिस्लेशन इन ईच मेंबर कंट्री। तो ये इस तरह का कन्वेंशन और रिकमेंडेशन करवाने से वो जो मेंबर्स हैं उनकी कानून साजी की जाती है, हर मुल्क जो उनके मेंबर्स बने हुए हैं तो उनकी हेल्प की जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि सेफ्टी इज़ ए प्रायोरिटी, सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है। इन 1981 द ILO अडॉप्टेड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो ILO ने 1981 में एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कन्वेंशन किया और उसमें C155 जो रूल है वो मुतारफ़ करवाया। दिस डिस्क्राइब्स ए बेसिक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये एक बेसिक पॉलिसी इसने डिज़ाइन की थी जिसमें कि हेल्थ और सेफ्टी की मेन इश्यूज़ को पकड़ा था वहाँ पे। मैनी कंट्रीज दैट बिलोंग टू ILO हैव रेटिफाइड C155 एंड R164। तो जितने भी बहुत सारे जो ममालिक हैं जो ILO के साथ हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि C155 और R164 जो दोनों सेफ्टी से रिलेटेड हैं, have then legislated to put their requirements into the national or regional law, कि वो इसको जो है अपने सिस्टम में नाफिज करेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे। In C155 and 164 there is a general recognition that most of the responsible for ensuring good standards of health and safety at work
lies with the employer, کہ جو یہ سارا جو لیجسلیشن بنائی گئی, جو قانون سازی کی گئی, وہ اس میں مین رسپانسبلٹی جو ہے وہ امپلائر کی جو ہے ان کو فوکس کیا گیا. They also recognize that individual worker have responsibilities. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضروری نہیں کہ صرف امپلائر جو مالکان ہیں انہی کے ہوگا, جو ورکرز ہیں ان کی بھی اپنی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ان کو ہم نے آگے چھوٹے چھوٹے شارٹ کیونکہ کویشچن بنائے, یہ اگلے پیج پہ چلے جائے گا. کویشچن نمبر 3 ہے امپلائرز رسپانسبلٹی. اب امپلائر کون ہوتا ہے؟ مالک, جو سینئر مینیجر, جو بہت سینئر لوگ ہیں, جو مالکان جو جاب دیتے ہیں بیسیکلی آپ کو, وہ امپلائر کہلاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آرٹیکل 16 آف C155 جو C155 قانون ہے اس کا آرٹیکل نمبر 16 ہے. یہ آئیڈینٹیفائی سم بیسک اوبلیگیشن پلیسڈ آن امپلائرز. جو امپلائر کی مین جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے. اب ذرا دیکھیے گا, غور کریے گا, یہ 3-4 پوائنٹ جو ہے. ٹو انشور دیٹ ورک پلیس مشینری اکوپمنٹ پروسیسز, جتنے بھی عوامل کام ہو رہے ہیں وہاں پر, انڈر دیئر کنٹرول آر سیف اینڈ وداؤٹ رسک آف ہیلتھ. یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری جو ورک پلیس ہے, جو ہماری مشینری ہے, جو ہمارے آلات ہیں, جو پروسیس وہاں پہ چل رہے ہیں, وہ سارے ہمارے جو کنٹرول میں ہیں وہ بالکل سیف ہیں اور رسک کے بغیر ہیں. کوئی ہیلتھ کا یا جان کا یا کوئی مال کا رسک کا چانس نہیں ہے. اس کے بعد ٹو انشور دیٹ کیمیکل, فزیکل, بایولوجیکل سبسٹانسز اینڈ ایجنٹس انڈر دیئر کنٹرول آر وداؤٹ رسک ٹو ہیلتھ. اسی طرح وہ بھی چیز کیمیکل, فزیکل, ساری جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور رسک سے بغیر ہیں. نمبر 3 پہ ٹو پرووائڈ ایڈوکیٹ پروٹیکٹیو کلوتھنگ. ان کو جو ایک مناسب کلوتھ ہے وہ دینا, مثلا کیمیکل کا کام کرتے ہیں, وہ چھینٹے پڑتے ہیں, تیزاب پڑ سکتا ہے, تو کلوتھ اس کا بہترین ہونا چاہیے. پروٹیکٹیو اکوپمنٹس اچھے, گلوز ہونے چاہیے, ماسک ہونا چاہیے, گوگلز ہونی چاہیے, ایسی چیزیں وہ ساری PPE میں آ جاتی ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں. تو رسک آف ایکسیڈنٹ آر ٹو ایڈورس افیکٹ آن ہیلتھ, اور اس کے کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوں گے اور رسک آف ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ چیزوں کو انشور کرنا پڑتا ہے اس کو. ٹو انشور دیٹ دی آورز آف ورک ڈو ناٹ ایڈورسلی افیکٹ امپلائز سیفٹی اینڈ ہیلتھ, کہ یہ نہیں کہ ہم 20 گھنٹے ان سے کام کروا رہے ہیں, آورز آف ورک بھی بہت زیادہ اہم ہونے چاہیے کہ وہ بھی بالکل قانون کے مطابق ہیں. تو پرووائڈ اپروپریٹ انسٹرکشن اینڈ ٹریننگ, تو یہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہے اور جو انسٹرکشن ہے وہ ساری کی ساری وہ صحیح طریقے سے ان کو پرووائڈ کریں. تو یہ جو پہلے 3 سوال ہیں ان میں آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے اچھا بھی لگتا ہے, بعض اسٹوڈنٹس بالکل نہیں پوچھتے. اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. IG1 ہے, اس کے ایلیمنٹ 1 کے پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 2 ہے اور کویشچن نمبر 4 ہے. یہاں پہ آ رہے ہیں ورکرز رسپانسبلٹی اینڈ رائٹس. Article 19 of C115 states that all workers and their representatives have to cooperate with their employer so that they can fulfill their safety obligations. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیسیکلی جیسے ہم ILO کے جو یہ پڑھ رہے ہیں, یہ C155 کا آرٹیکل نمبر 19 ہے, جس میں کہ یہ کہا گیا کہ جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی اور ان کے جو ذمہ داران ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالکان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. مثال کے طور پر ایک جو پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ بھی ایک عام انسان ہے, اور جو ایک دوسرا بندہ وہ بھی عام انسان ہے. لیکن ایک پولیس آفیسر یونیفارم میں جاتا ہے اور ایک آدمی کو پکڑ کے لے آتا ہے تو کوئی بندہ اس پہ اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دیں گے تو ہی امن قائم ہوگا نا. اسی طرح امپلائرز بعض اوقات کسی کو جرمانہ کر دیتے ہیں, کسی کو نکال دیتے ہیں, کسی کو کوئی ایکشن لیتے ہیں, جرمانہ کرتے, کچھ بھی کرتے ہیں. تو ایسا کرنے سے جو ہے ورکرز ان کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نظام چلتا رہے. اور اسی طرح آر جو 164 ہے پرووائڈز مور ڈیٹیلز آن دیئر جنرل ڈیوٹیز, وہ بہت ساری ڈیٹیل اور بھی بتاتا ہے اس کے بارے میں. لیکن ہم آرٹیکل 19 کو C155 کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ورکرز کو کیا رائٹس دیتا ہے, کیا حقوق دیتا ہے, کہ دی رائٹ ٹو بی پرووائڈڈ ود دی ایڈوکیٹ انفارمیشن آن ایکشن دی امپلائر ہیز ٹیکن ٹو انشور آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. اب جو ورکر ہے اس کا حق حاصل ہے کہ جو مالکان نے کوئی نئے قوانین بنائے ہیں, کوئی اس میں چینجنگ کی ہے, ہیلتھ اور سیفٹی کے اوپر جو کوئی سسٹم تیار کیا ہے, اس کے بارے میں اس سے تمام انفارمیشن دی جائے. ٹھیک ہے, جو انفارمیشن ضروری ہے وہ ساری کی ساری ورکرز کو دینی چاہیے کہ ہم نے یہ قوانین بنائے, یہ سسٹم کیا. دی رائٹ ٹو دی نیسیسری ٹریننگ ان آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ, اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے ٹریننگ دی جائے, جو ضروری ٹریننگ ہے سیفٹی اور ہیلتھ کے ریلیٹڈ وہ ساری ٹریننگ اسے دی جائے.
the right to be consulted by the employer on all matters, اور یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے اپنے مالکان کے ساتھ ڈائریکٹ کنسلٹ بھی کر سکے کسی بھی معاملات پہ. the right to leave the workplace which worker feels serious danger to their life or health and not to be compelled to return until it is safe. کہتے ہیں جی کہ یہ بھی حق حاصل ہے کہ ورکر کو کہ وہ اگر فیل کرتا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے، کہ یہ جو ورک پلیس ہے یہاں پہ کام کرنے میں اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اسے ناٹ ٹو بی کمپیلڈ، اور اسے مجبور نہ کیا جائے کہ ریٹرن انٹل اٹ از سیف، کہ اسے سیو کیے بغیر ہی اس کو مجبور کیا جائے کہ چلو بھی چل کے کام کرو. یہ اس کے رائٹس میں شامل ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 میں کیا ہے کہ رول آف انفورسمنٹ ایجنسیز. یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے. تو دیر از نو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس فار دی انفورسمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا. کوئی قانون بنا نہیں ہوا، کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت کہ وہ انفورسمنٹ والے جو ہیں، جو زبردستی جو ہے اپنا کام کروانے والی جو کمپنیز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اس پہ عمل کر سکے. سو لیگل اینڈ انفورسمنٹ سسٹم ویری بٹوین کنٹریز. تو جو یہ لیگل انفورسمنٹ سسٹم ہے یہ ہر ملک کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. دیر آر ہاؤ ایور سم جنرل پرنسپلز وچ نارملی اپلائی. لیکن کچھ جنرل پرنسپلز ہیں، جنرل قوانین ہیں جو کہ ہر جگہ پہ عام طور پہ اپلائی کیے جاتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی ILO کا یا ان کا اپنا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو یہ ظاہر کر سکے کہ یہی قانون نافذ کرنا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایچ کنٹری اور ریجن ہیز ون اور مور انفورسمنٹ ایجنسیز. ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، ہر ریجن میں ایک یا ایک سے زائد ایسے جو ایجنسیز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں جو رسپانسبل فار انفورسنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا، جو انفورسمنٹ کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں کہ لا اس کو زبردستی نافذ کریں. اچھا جی، دیز ایجنسیز آفن پرووائڈ ایڈوائس. یہ ایجنسیز عام طور پر ایڈوائس فراہم کرتی ہیں، انویسٹیگیٹ کرتی ہیں ورک پلیس ایکسیڈنٹ کو، جو اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی جا کے، اور ٹیک فارمل انفورسمنٹ ایکشن. اور وہ کچھ فارمل انفورسمنٹ ایکشن زبردستی طاقت کے ساتھ وہ ایکشن بھی لے سکتی ہیں. ٹو فورس امپلائر کو مجبور کرے کہ ٹو کمپلائی ود دی لا، کہ وہ لا کی تعمیل کرے. اینڈ اسٹارٹ کریمنل پروسیڈنگ اگینسٹ پرسن اور آرگنائزیشن. اور وہ ایک پروسیڈنگ بھی یعنی کہ عدالتی کارروائی بھی چلا سکتی ہے، اور تاکہ اسے جو ہے وہ اس کے خلاف جو عمل نہیں کرتا ان کے خلاف. مینی کنٹریز ہیو اے سیپریٹ فائر اتھارٹی. بہت ملکوں میں جو علیحدہ سے فائر اتھارٹی بھی ہوتی ہے. ان سم کنٹریز انشورنس کمپنیز فلفل اے میجر رول ان انفورسمنٹ سیفٹی بائی کیرنگ آؤٹ دیئر انسپیکشن اینڈ آڈٹ. اچھا، یہ سب سے بیسٹ ویسے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں، کیونکہ انہوں نے انشورڈ کرنا ہے اور انہوں نے پے کرنا ہے، تو بعض ملکوں میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آ کے چیک کرتے اور اس پر عمل بھی کرواتے ہیں. کہ اگر عمل نہیں ہوا تو وہ، کیونکہ انہوں نے پے کرنا ہے نا، ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کام ادارے کی نسبت. اس کے بعد کویسچن نمبر 6 میں کیا آتا ہے؟ کانسیکوینسز آف نان کمپلائنس. اگر نہیں عمل کیا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ A breach of health and safety legislation is usually a criminal offense. breach کا مطلب توڑنا، خلاف ورزی کرنا، اس کے خلاف جو ہے مطلب جو اس کی عمل نہ کرنا. A breach of health and safety legislation، جو اگر کسی نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیجسلیشن پر، is usually a criminal offense، اور یہ پھر ایک جرم ہوتا ہے. wherever you are in the world، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، failure to comply with the formal enforcement action is usually considered to be an offense itself. اور اس پر عمل نہ کر سکنا، failure to comply، اس کی تعمیل نہ کر سکنا بھی ایک جرم ہے. failure to meet legal standards might lead to، اگر فیل ہو گئے، آپ نہیں کر سکے وہ کامیابی سے، تو کیا ہوگا؟ formal enforcement action ہو سکتا ہے. تو an enforcement agencies might force an employers their either to make an improvement within the workplace within a given time period or to stop carrying out high risk activities. پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ انفورسمنٹ ایجنسی جو بھی جاتی ہے وہ جا کر پہلے تو اسے وارننگ دیتی ہے اور اسے ٹائم پیریڈ دیتے ہیں کہ جناب یہ اگلے 10 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، جو بھی طریقہ کار ہے کہ اس میں اس کو صحیح کریں.
ورنہ یہ خطرناک ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جا کر وہ ہائی رسک ایکٹیویٹیز کو روک بھی سکتے ہیں کہ یہ کام بند کرتے ہیں جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ پروسیکیوشن آف دی آرگنائزیشن ان دی کرمنل کوڈ، تو کرمنل کوڈ جو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر سکسیسفل پروسیکیوشن میں پنشمنٹ ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پروسیکیوشن آف انڈیویجول، کیونکہ پوری جو اگر ایک پوری فرم ہے، ایک پوری کمپنی ہے، تو کمپنی کو جو ہے وہ قید نہیں ہو سکتی، ساری کمپنی تو نہیں قید کی جا سکتی نا۔ اس کے لیے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ایسے بازنے آتے ہیں تو پھر وہ کسی انڈیویجول کے خلاف، جیسے ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، مالک ہے، ان کے خلاف جو ہے کرتے ہیں، تو اس کے جو اگر نہیں وہ کریں گے تو سیفٹی لا کین لیڈ ٹو کرمنل پروسیکیوشن، تو اس میں پروسیکیوشن ہو جائے گی اور پھر اس میں اسے جیل بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب ورکرز آ سکتے ہیں، ورکرز میں سکسیسفل پروسیکیوشن مائٹ رزلٹ، اب یہ تو خیر انڈسٹری کے اندر بھی ہو جاتا ہے اور یہ باہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انڈسٹری نے اپنے انفورسمنٹ جو ایجنسی چھوٹی سی بنائی ہوتی ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ اب ورکر اگر کرے گا تو اس سے بھی سزا ہو سکتی ہے، اسے جرمانہ ہو سکتا ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے، ڈپینڈنگ آن دا ریجن کنٹری کنسرن، ہر ملک کے ہر علاقے کے حساب سے یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ دی مائٹ انوالو دی ورکر، دس مائٹ، جب یہ دیکھیں ٹیکر کیا ہوگا، ٹیکنگ لیگل ایکشن اگینسٹ دیئر امپلائر، وہ جو ہے امپلائر کے خلاف بھی لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے تھرو دی سول سسٹم۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے ساتھ یہ ہوا کہ حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب حادثہ ہونے کی وجہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالکان اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اگر یہ لیگل ایکشن یہ جو اس پہ عمل کیا ہوتا تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ ایسی صورت میں وہ عدالت میں جا سکتا ہے، لیگل ایکشن لے سکتا ہے، سول کورٹ میں جا سکتا ہے، اینڈ ہیونگ ٹو پروو دیٹ دیئر امپلائر ہیڈ بین نیگلیجنٹ اینڈ واز دیئر فور ٹو بلیم فار دیئر انجری، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ غفلت ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگا سکتا ہے کہ یہ میرے اس انجری کا ذمہ دار جو ہے وہ کمپنی ہے یا مالک ہے۔ تو کلیمنگ کمپنسیشن فرام نیشنل اینڈ اور ریجنل کمپنسیشن اسکیم، جو یہ مطلب کلیم کر سکتا ہے کہ جناب یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، یہ انجری ہو گئی ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے پے کیے جائیں یا یہ چیز کی جائے یا میرا علاج کروایا جائے۔ with no requirement to prove negligence or blame through the use of the legal system، یہ ریکوائرمنٹ جو ہے جو اس کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسے بلیم کر سکتا ہے وہ اس کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے مطلب اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے جو پرابلمس ہیں ان کو شیئر کر سکتا ہے۔